अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साकिब रफ़ीक चौधरी काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ है रियासत चौधरी जो कि पीके मार्केटिंग के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अक्सर मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपके सामने आते हैं। रियासत शुक्रिया आपके आने का। इससे पहले कि मैं आज की ये वीडियो बनाऊँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान के रियल स्टेट के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स मिलते रहें। रियासत साहब ने और मैंने मिलकर रिसेंटली रिंग रोड के स्कैंडल और रिंग रोड के बारे में जो ख़बरें हैं, जो मसाइल चल रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्ड प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम को हम लोगों ने इतनी डेप्थ में जाकर किया कि जो वीडियोस थी वो 3 हिस्सों में तकसीम करके 1, 2 और 3 पार्ट्स के अंदर हमें अपलोड करना पड़ी और वो वीडियोस अब तक हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप उनमें भी रिंग रोड के हवाले से बहुत सी मालूमात ले सकते हैं कि बेसिकली ये स्कैंडल था क्या। हमारा वीडियो का मेन मकसद जो था वो ओवरसीज़ में जो हमारे बिलखसूस क्लाइंट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बिल अमूम जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब तक सच्चाई पहुंचाना था और उनको बेसिक जो है डिटेल देनी थी कि असल में ये स्कैंडल है क्या, ये इंक्वायरी है क्या। अब इस वीडियो के नतीजे में हमें बहुत से लोगों की तरफ से जहां अप्रिसिएशन मिली, वहां बहुत से लोगों की तरफ से हमें नेगेटिव कमेंट्स भी मिले, तनकीद का भी सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली तनकीद जो है वो बहरहाल लोगों ने किसी नेक नीति की बुनियाद पर ही की होती है। लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं और ऑब्वियसली हम उसको वेलकम करते हैं। आज के जो प्रोग्राम का मकसद है वो रिंग रोड के हवाले से हमारी उस डिटेल्ड सीरीज़ के ऊपर जो लोगों के सवालात हैं उन सवालात के जवाबात देने हैं। हमें बहुत से सवालात पूछे गए, बहुत से लोगों ने कॉल्स करके पूछे, ऑब्वियसली उनको जवाबात फ़ोन पे ही दे दिए गए, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने कमेंट्स छोड़े या उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने कमेंट्स छोड़े या उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस किए और वहीं पे बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि हम उनके नाम लेकर उनके जो सवालात हैं उनको ऑन एयर जवाब दें ताकि एक वीडियो प्रूफ उनके पास रहे। तो हम स्ट्रेट अवे सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमें किया है जी अबरार मुगल साहब ने बर्मिंघम से। उनका कहना है कि रिंग रोड पर काम रुक जाने के बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ का क्या मुस्तकबिल होगा। बेसिकली अबरार साहब ने जो मज़ीद डिटेल में सवाल पूछा है आगे वो ये कह रहे हैं कि देखें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अप्रूव्ड हैं आरडीए से या सीडीए से, उनके एनओसी हैं, लंबे अरसे से चल रहे थे, उनके अंदर बहुत लंबे अरसे से इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। किसी एक का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 5-7 साल से या 3 साल से ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स थे, लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो अबरार साहब का कहना है कि ऐसे रिंग रोड के रुक जाने की वजह से अब उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का मुस्तकबिल क्या होगा जो रिंग रोड के करीब आती थी या वन वे अनदर जिनका मुस्तकबिल रिंग रोड के साथ जुड़ा हुआ था। रियासत साहब के पास चलेंगे स्ट्रेट अवे। रियासत साहब डिटेल में जवाब दीजिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे अबरार मुगल साहब के सवाल के जवाब में। शुक्रिया जी, उन्होंने सवाल किया। बहुत सारे लोगों का ये कि जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है कि रिंग रोड के ऊपर काम रोक दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें थोड़ा सा तातुल आया है लेकिन इसके ऊपर काम रोका बिल्कुल नहीं गया। आज भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जो वज़ीर हवाबाजी हैं उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है कि इसी साल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिंग रोड का ग्राउंड ब्रेकिंग रखेंगे। इसी साल के अंदर रिंग रोड के ऊपर काम शुरू होगा। और 2 दिन पहले अगर आपको प्रेस रिलीज़ आपकी नज़र से गुजरी हो तो जो चेयरमैन आरडीए हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि रिंग रोड की रीअलाइनमेंट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्दी लोग ये खबर सुनेंगे कि रिंग रोड की अलाइनमेंट मुकम्मल हो गई है, वो अप्रूव हो गई है। सो इसलिए सारी चीज़ें सामने नहीं होती, बिहाइंड द स्क्रीन सारी चीज़ें चल रही हैं। रिंग रोड की दोबारा अलाइनमेंट के ऊपर काम हो रहा है और उसके बाद दोबारा अनाउंस कर दिया जाएगा और रिंग रोड के ऊपर काम शुरू भी कर दिया जाएगा। अब बात रही हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो रिंग रोड के रेफरेंस के साथ सेल आउट हो रही थी या जो डायरेक्टली उनके ऊपर रास्ता लग रहा था जिनको, या जिनका पॉइंट ऑफ जो सेल था वो रिंग रोड था। रिंग रोड इसने तो बनना है, थोड़ा सा डिले आया है, रिंग रोड में तो बनना ही बनना है उसने। अब जहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटीज़ में ज़्यादा सोसाइटीज़ वो हैं जिनके पास एनओसीज़ मौजूद थे। इनको किसी स्टेज के ऊपर इलीगल करार नहीं दिया गया, यहाँ पे काम हो रहा है, सिर्फ इनका ऑडिट शुरू हुआ है जो भी कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा से मार्केट में सेल इनकी शुरू हो जाएगी। अभी भी इनको रोका नहीं गया कि आप सेल परचेज़ बंद कर दें।
یہ اچھا قدم ہے کہ اس میں جو سوسائٹیز انلیگل ہیں یا جن کے پاس لینڈ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے گا، لیکن باقی ساری سوسائٹیز اسی طرح سے کام کرتی رہیں گی جس طرح سے رنگ روڈ کے یہ اسکینڈل سے پہلے کام کر رہی تھی۔ کاشف صاحب ہیں جی ناروے سے، ان کا سوال بالکل ابرار مغل صاحب کے سوال سے ملتا جلتا ہے، لیکن ان کا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں رنگ روڈ ایریا میں NOC کے حامل منصوبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ شاید یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ نے کہ جیسے ذکر کیا کہ وہاں پر کوئی ان کی فرینزک آڈیٹنگ چل رہی ہے یا ان کے ریکارڈز کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کا جواب دیں گے کہ رنگ روڈ ایریا میں NOC کے حامل منصوبے بھی متاثر ہوئے ہیں، ایسی صورتحال میں عوام کس پر اعتبار کریں؟ تو ریاست صاحب، کاشف صاحب کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کاشف صاحب ناروے سے سوال کرتے ہیں۔ یہ کوائٹ انفارچونیٹ ہے کہ جو رنگ روڈ کے اوپر جو یہ اسکینڈل جو ہے، اس کے بعد جن لوگوں کے پاس NOC تھے، جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس NOC تھے، وہ بھی متاثر ہو گئی ہیں اسکینڈل سے۔ یہ کوائٹ انفارچونیٹ ہے، لیکن آڈٹ کے بعد، اس فرانزک آڈٹ کے بعد یہ دوبارہ ساری چیزیں اسی طرح سے بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی۔ ہے پریشانی کی بات تو ہے، ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں، چیک کرتے ہیں کہ NOC ہے سوسائٹی کے پاس، اور اس کے بعد وہ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ انویسٹر کے پاس ایک یہی ذریعہ ہوتا ہے جس سے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میری انویسٹمنٹ جینوئن جگہ پہ، اچھی جگہ پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس میں متاثر ہوئی ہے، یقیناً متاثر ہوئی ہیں سوسائٹیز NOC والی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پیریڈ ہے، تقریباً 2-4 ہفتوں کا، اس کے بعد جو ساری سوسائٹیز ہیں وہ کلیئر ہو کے مارکیٹ میں واپس آ جائیں گی۔ یہاں پر میں یہ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں جن سوسائٹیز کے NOCs موجود ہیں، اور جب آپ نے انویسٹ کیا ان ڈیٹس میں اگر ان سوسائٹیز کے پاس NOCs تھے، یا ایسے سوسائٹیز جہاں پہ آپ اپنے گھر بنا چکے ہیں، تو آپ نے کوئی لیگل کام نہیں کیا۔ جب آپ نے آپ کا اپنا پلاٹ لیا ہے، جب آپ نے اپنا ولا لیا ہے، جب آپ نے اپنا انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہے، تو آپ نے بالکل گورنمنٹ کی اپرووڈ سوسائٹیز میں کی ہے۔ اب جو بھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے، آبویسلی وہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ اگر جرمانے بھی کسی سوسائٹی کو کرتی ہے، اگر کچھ سوسائٹیاں ایسی ہیں جن میں خدا نخواستہ بے ضابطگیاں سامنے آ جاتی ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی کسی سوسائٹی کے بارے میں ایسی خبر خدا نخواستہ نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی کی بے ضابطگی سامنے آئی ہے، میں یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہوں گا، لیکن اگر کسی سوسائٹی کی کوئی بے ضابطگی سامنے آئی، اگر کسی سوسائٹی میں کوئی بے نامی زمین نکل بھی آئی کسی سرکاری افسر کی، کسی ریٹائرڈ آفیسر کی، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاکستان کے اداروں کے آفیسرز کی، تو آپ اس چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ گورنمنٹ اس کو اس طریقے سے مینیج کرے گی کہ اس میں سوسائٹی کو پینلائز کرے، نہ کہ اس سوسائٹی کے رہائشیوں کو یا اس کے انویسٹرز کو کرے۔ تو اس کے اندر جرمانے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر لینڈ کے اوپر مسائل ان کو آ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بینگ این انڈیویجول انویسٹر، جو چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہیں، میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بھی جو ہے گورنمنٹ یا جو ادارے ہیں وہ تھوڑا ان کو مطمئن کریں، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ ادارہ ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہزاروں کلائنٹس ہیں، تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کے سوال کے جواب دیتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک کہ اداروں کا بھی اس میں رول ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کے اوپر نظر رکھیں کہ لوگ جو ہے مارکیٹ خدا نخواستہ کریش کی طرف نہ چلی جائے۔ جی، میں اس میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی بے ضابطگی ہو بھی گئی ہے یا ہوئی بھی ہے، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی بند کر دی جائے گی یا آپ کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ اس کے سزائیں ہوتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ اگر 2-4 پلاٹ ایکسٹرا بک گئے ہیں، یا تھوڑے زیادہ ایکسٹرا بک گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو باقی جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے تھے ان سب کے پلاٹ ڈوب گئے، اس طرح سے بالکل نہیں ہوتا۔ تو سزائیں ہوتی ہیں، باقی کچھ پینلٹیز ہوتی ہیں، اس کے بعد چیزیں لیگلائز ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پورے کا پورا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی، ہمیں حلیمہ پوچھتی ہیں فرینکفرٹ جرمنی سے، کہتی ہیں رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے حکومتی منصوبوں کا اعلان ہوا تھا ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بجائے میں سلیمہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو رنگ روڈ کے اوپر گورنمنٹ کے بڑے بڑے منصوبے آنے تھے، ہم کہتے تھے جی یہاں پہ تجارتی مراکز آئیں گے، یہاں پر جو منڈیاں ہیں وہ یہاں چلی جائیں گی، فروٹ منڈی، ویجیٹیبل منڈی، یا یہاں پہ اکنامک زونز آئیں گے، یا ادھر باقی کی چیزیں آئیں گی، تو ان کا بیسیکلی کہنا یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر روڈ کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی جائے گی یا سائز ہی کم کر دیا جائے گا، تو جہاں جہاں پہ اعلان ہوئے تھے کہ یہاں پر فلاں چیز آ رہی ہے، یہاں پر فلاں اکنامک زون آ رہا ہے، یہاں پہ کوئی تجارتی مرکز آ رہا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟
میرے خیال میں ریاست صاحب کی طرف جانے سے پہلے صرف چند الفاظ میں آپ کو شورٹی دینا چاہوں گا. میں گورنمنٹ کے کسی ادارے سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن میرا بڑا ٹرسٹ ہے جس طریقے سے یہ پوری انکوائری کو ہینڈل کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام مسائل گورنمنٹ اسی طرح سے انٹرسٹ لے کر جو ہے ان کا حل کرے گی. ریاست صاحب سے پوچھتے ہیں, ریاست صاحب کیا کہیں گے آپ مس حلیمہ کو فرینکفرٹ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس طرح سے ایک سگنیچر سے یہ سارے منصوبے ختم نہیں ہو سکتے. یہ پورا جو رنگ روڈ ہے یہ اکنامک کوریڈور کے طور پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا, جس کا صرف ایک حصہ جو ہے اس میں بے ضابطگی کا ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارا منصوبہ ختم ہو گیا یا رنگ روڈ ختم ہو گیا ہے. اس کو ڈیزائن ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے جو آر ڈی اے کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ بہت جلدی اس کے اوپر دوبارہ سے آپ خبر سنیں گے کہ اس کی اعلان مکمل ہو گئی ہے انہی منصوبوں کے ساتھ جن منصوبوں کا پہلے اعلان کیا گیا تھا. اب ٹوٹل اس کے اوپر 9 جو تھے ایکو ریزیڈینشل, اس میں سے ٹوٹل 9 زونز تھے, جس میں سے 2 ریزیڈینشل تھے, کچھ اکنامک تھے اور کچھ کمرشل زون تھے. اس میں سے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سٹی بھی شامل تھا. تو یہ سارے منصوبے ختم نہیں ہوں گے, یہ اسی طرح سے مکمل ہوں گے جس طرح سے اعلان کرنا تھے. جو لوپ اٹک لوپ اگر اس کو نکالا جاتا ہے تو اس سے 3 جو زون ہیں وہ متاثر ہوں گے, 6 زون اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے اور یہ بر وقت جو ہے کمپلیٹ ہوں گے. یہ اعلان کیا گیا ہے چیئرمین آر ڈی اے کی طرف سے. تو بڑی جلدی ہم لوگ یہ خبر سنیں گے کہ جو رنگ روڈ ہے اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے ود مائنر امینڈمنٹس. ریاست صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر اگلا ایریا جو ہے وہ چینج کر کے دوبارہ سے مائلیج کم بھی کی جاتی ہے اس کی, یا اس کا جو سائز ہے تو 2-3 زونز شاید اس میں سے نکل جائیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو باقی کے 6 زونز آ رہے تھے یا جو باقی کی چیزیں ہو رہی تھیں وہ نہیں ہوں گی. ریاست صاحب بڑا انکریجنگ اور بڑا کانفیڈنس بلڈنگ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اس پورے پروجیکٹ کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے ہر پاکستانی کا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انکوائری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ پروجیکٹ کسی ڈومینوز کی طرح کولیپس ہو گیا ہے, بلکہ انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ اب نئی ول پاور کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ, زیادہ محنت سے اور زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس پروجیکٹ پہ کام ہوگا. اچھا جی, اگلا سوال ہے ہمیں بلونیا اٹلی سے شکیل صاحب پوچھتے ہیں. انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے ہماری جس میں کہ اٹک لوپ کے بارے میں اور جو زگ زیگ ہے جس کو کہ غالباً جو ہے اس کا کیا نام ہے, پسوال زگ زیگ جسے کہا گیا, میرے خیال میں مشکل نام ہے جی کافی. تو پسوال زگ زیگ کے اوپر ہماری ویڈیو دیکھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں ایک لے مین کے لیے کہ یہ مسئلہ تھا کیا. انہوں نے بلکہ یہ لکھ کر بھیجا ہوا ہے کہ یہ رولا تھا کیا. تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں جی اٹلی سے کہ کیا ہے یہ اٹک لوپ, کیا ہے یہ پسوال زگ زیگ, اور کیا یہ آپ نے شاید کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بڑا ضروری تھا اس کا بننا. اس کو بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں, تھوڑا اس کے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ تھا کیا بیسیکلی. جی بالکل, میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو اسکینڈل جب یہ آیا تو سب سے پہلا اعتراض اسی بات پہ تھا کہ یہ جو پسوال زگ زیگ ہے جو M2 سے لے کے واپس اکلا انٹرچینج سے ہو کے پھر سنجانی پہ جو آپ لوگ رنگ روڈ کو بنا رہے ہیں, تو یہ اتنا بڑا لوپ جو 25 کلومیٹر کا یہ کیوں ڈالا گیا. یہ ڈائریکٹلی آپ جی ٹی روڈ سے موٹر وے کے اوپر کیوں نہیں آیا, یہ 25 کلومیٹر ایکسٹرا کیوں ڈالا گیا, یہ بیسیکلی اسکینڈل تھا. تو اس میں جو سب سے بہترین ابھی اس کا جواب جو آیا ہے وہ جو سابق ڈپٹی کمشنر ہے راولپنڈی کے, ان کی رپورٹ میں آیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناگزیر تھا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. اس میں وہ میں ذرا ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ جب یہ رنگ روڈ کا منصوبہ NHA کے پاس کیا اپروول کے لیے, انیشیلی اسی طرح سے تھا کہ جی ٹی روڈ سے یہ شروع ہونا تھا اور مورت کے مقام پہ موٹر وے کو جوائن کرنا تھا رنگ روڈ نے. جب یہ NHA کے پاس گیا اپروول کے لیے, کیونکہ NHA سے اپروول چاہیے تھا انٹرچینج کے لیے, تو NHA نے 3 اعتراض لگا کر یہ واپس کر دیا پرپوزل. اس میں جو پہلا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو زیرک انٹرنیشنل ہے جنہوں نے ساری فیزیبلٹی کو ہیڈ کیا تھا, ان کی رپورٹ کے مطابق ڈیلی 33,000 جو گاڑیاں ہیں وہ رنگ روڈ کو جوائن کریں گی, رنگ روڈ سے موٹر وے کو جوائن کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھنٹے میں تقریباً 1400 گاڑیاں جوائن کریں گی, اور اگر یہ دن کے وقت ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو تقریباً 2500 سے 3000 گاڑیاں ایک گھنٹے میں رنگ روڈ سے جوائن کریں گی موٹر وے کو. اگر یہ ایک گھنٹے میں اتنی گاڑیاں جوائن کرتی ہیں تو موٹر وے بری طرح سے چوک ہو جائے گا, ٹریفک جام ہو جائے گا اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے ٹول پلازاز کے اوپر.
ایک تو یہ انہوں نے اعتراض لگایا، دوسرا اعتراض یہ لگایا کہ جو کمیوٹرز ہیں جی ٹی روڈ سے جب آئیں گے تو جی ٹی روڈ کے اوپر وہ ٹول پے کریں گے، پھر جب رنگ روڈ کے اوپر آئیں گے تو وہ ڈفرینٹ اتھارٹی ہوگی کہ وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ٹول وہاں پے کریں گے. اس کے بعد جب وہ موٹر وے پہ آئیں گے تو وہاں پہ ان کو تیسرا ٹول پے کرنا پڑے گا. تو کمیوٹرز جو ہیں ان کو 3 مختلف جگہوں پہ 3 طرح کے ٹول پے کرنے پڑیں گے اور 3 ٹول پلازاز کے اوپر ٹریفک جام بھی رہے گا. تو یہ بھی اس میں ایک تکنیکی خامی آئی. اور جو تیسرا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ کہ جب یہ ساری ٹریفک اسلام آباد جانے کے لیے N80 کے اوپر جائے گی جو M1 سے اسلام آباد کو جاتا ہے تو اس پہ اتنا ہیوی ٹریفک ہو جائے گا صرف اسلام آباد داخل ہونے کے لیے. نہ صرف وہ N80 بزی ہو جائے گا بلکہ اس کے جو ساتھ والے روڈز ہیں وہ بھی اتنے بزی ہو جائیں گے کہ یہاں پہ ٹریفک کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ ریفیوزل تھا ان کا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو بہتر سجیشن یہ ہے کہ آپ موٹر وے کی بجائے آپ دوبارہ سے ایک لوپ بنا کر جی ٹی روڈ کو جوائن کریں. یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ جی ٹی روڈ سے شروع ہوں اور آپ کا نقطہ اختتام بھی جی ٹی روڈ ہو، لیکن انہوں نے یہ ساتھ ایڈوائز کی. اس کے بعد جو متبادل جگہ ہے وہ دیکھی گئی کہ ایسا کون سا لوپ بن سکتا ہے کہ دوبارہ سے جی ٹی روڈ پہ ملا جائے. تو پھر اگر وہاں کی اگر آپ ذرا سی لوکیشن دیکھیں تو ایئرپورٹ اور موٹر وے کے درمیان کا جو ایریا ہے وہاں پہ کچھ جگہ بنتی تھی جہاں سے گزرا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہ پرابلم یہ آیا کہ وہاں پہ ایئرپورٹ کی انسٹالیشنز تھی اور پھر اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن جو ہے ان کی انسٹالیشنز تھی. تو جب ان کے پاس NOC کی بات گئی تو جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ یہاں پہ آپ نہیں گزر سکتے، یہاں پہ انسٹالیشنز ایئرپورٹ کی ہے اس وجہ سے اور دیگر کچھ انسٹالیشنز ہیں یہاں سے گزرنا بھی پاسبل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ زمین اتنی کم ہے کہ وہاں پہ سوسائٹیز بھی کچھ جگہوں پہ بن چکی ہے اور اگر ان سوسائٹیز سے یہ بائنگ کی جائے تو یہ پروجیکٹ کی لاگت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ٹول پے کرنا بھی کمیوٹرز کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. سو NHA اور جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن تھی ان دونوں کی ریکمنڈیشنز کے اوپر جو اب اٹک لوپ ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا. یہ NHA اور اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کی ہی ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو ہکلا کے اوپر جوائن کیا جائے تاکہ کچھ ٹریفک وہاں پہ کم ہو جائے اور باقی جو ہے اس کو آگے جا کے سنجانی کے پاس جی ٹی روڈ کو جوائن کیا جائے تاکہ باقی کی ریمیننگ جو ٹریفک ہے وہ وہاں سے جی ٹی روڈ کو جوائن کرے. اس طرح سے ٹریفک 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور جو جوائننگ پوائنٹ ہے وہاں پہ ٹریفک کا دباؤ کم رہے گا. تو اس حساب سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو لوپ ہے یہ ناگزیر تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا. میرے خیال میں یہ سب سے پہلی دفعہ ہے کسی فورم پہ اتنا کھل کے اور اتنی بہادری کے ساتھ جو ہے ریاست صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو اور اللہ کرے گورنمنٹ جو ہے آگے چل کر اس کے بارے میں مزید لوگوں کو کلیریفیکیشن دے. ہمارا تعلق کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے، ہم پاکستان کا گروپ ہیں، ہمارا گروپ پاکستان ہے، ہماری جو کوشش ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر کسی بھی ادارے یا کسی بھی بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے یا کسی کمپنی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ہمارا کام ہے جو ریالٹی ہے وہ جو کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، جو کانفیڈنس بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جائیں. اگر ریاست صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں تو آبویسلی ان کی کوئی تحقیق ہوگی، کچھ دنوں میں وہ سامنے بھی آ جائے گی. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر شاید یہ کہیں کہ ہم جو منسٹر ہوا بازی ہیں شاید ان کو یا کسی اور کو کور کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ریاست صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ڈاکومنٹڈ بات ہے، آبویسلی ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ جو یہ ایکسٹرا ایریا ڈالا گیا یا جو ایکسٹرا لوپ کی بات چل رہی ہے اس کے لیے جو ایک بڑی ریزن تھی، ون آف دا بگیسٹ ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ انیشیلی جہاں سے وہ اس کو گزارنا چاہتے تھے شاید وہ پلانز جو تھے ایکسیپٹیبل نہیں تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے. میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ سوال اس کے اوپر تھا آپ کا، اس لیے آپ کو جواب دیا. اب تک کے لیے میری طرف سے اور ریاست صاحب کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے اتنا نہیں، اس سے زیادہ آگے بھی مزید ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے. جانے سے پہلے میری طرف سے اور ریاست صاحب کی طرف سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، اگر آپ کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو لوگ اکثر اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں جو آرگومنٹ ہوتا ہے، جو آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، یہ خوبصورتی ہے کسی بھی معاشرے کی بات چیت کی، کمیونیکیشن کی.
اگر کسی جگہ پہ کسی چیز پہ آپ کو ریاست صاحب کی بات کے ساتھ یا میری بات کے ساتھ یا کسی بھی ادارے کی بات کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کر رہے تو خدارہ آپ شائستگی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اچھے الفاظ یوز کریں۔ بعض اوقات لوگ ویڈیوز کے نیچے ایسے کامنٹس بھی کرتے ہیں جو ان کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا کسی جگہ پہ ہم سے کوئی ناراضگی ہے، آپ بڑے خوبصورتی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ڈائریکٹ بھی کامنٹ بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ میرے موبائل نمبر پہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر کے بھی اس کی ریزن پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ اوپینین کیوں دیا ہے۔ لیکن اگر آپ گالی کی زبان استعمال کریں گے یا خدا نخواستہ نازیبا کوئی گفتگو کریں گے تو آبویسلی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس کے علاوہ کہ آپ کی اپ برنگنگ کا پتہ چلے گا۔ باقی سب دوستوں کو جو کہ اچھے طریقے سے ہم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اب تک کے لیے میری طرف سے اور ریاست صاحب کی طرف سے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔